अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून मोहम्मद अजहर सिद्दीक के साथ अकरम राही आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बहुत हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। सर, सबसे ये ना पहले तो इस मौजू पर हम बात करेंगे कि वाशिंगटन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मियां शहबाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाना था, लेकिन ऐन वक्त पे पता चला कि उनकी किसी अहम मसरूफियत की वजह से उन्हें ख्वाजा आसिफ को तकरीर के लिए भेजना पड़ा। चले, हो गया, कोई मसरूफियत होगी, हम कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगी जिनसे उनकी मुलाकात पते पर्दा हो रही होगी। अच्छा, वो जब ख्वाजा आसिफ साहब खिताब कर रहे थे और उसकी तस्वीर आई मीडिया में, तो हैरान कुन तौर पर ख्वाजा आसिफ के पहलू में बैठी हुई थी शम्मा जुनेजो साहबा। और शम्मा जुनेजो साहबा की शोहरत ये है कि वो आज से नहीं, माजी से अलग अलान इसराइल को तस्लीम करने की अलम बरदार हैं और इसके ऊपर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करती है। तीसरी बात सर ये है कि जब लंदन में जाके पाकिस्तान का वफद ठहरा, तो शम्मा जुनेजो बरतानवी शहरी हैं, इनकी अपनी रिहायशगाह है, ये भी पाकिस्तानी वफद के साथ चर्चिल होटल में ठहरी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी तो अपनी रिहाइश है, आपको यहाँ इनके साथ रहने की क्या जरूरत पेश आई, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर की सेंसिटिव किस्म की फाइल्स हैं और मैंने उनकी स्पीच लिखनी है, वो फाइल्स मेरे घर में नहीं ले जाई जा सकती थी, इसलिए मैं वफद के हमरा ये ना उसी होटल में क्याम पजीर हूं जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ है। अब वाशिंगटन में भी जब स्पीच हुई तो वजीर आजम साहब गायब, जिनकी उन्होंने तकरीर लिखनी थी, ख्वाजा आसिफ साहब आगे नजर आ रहे हैं और साथ उनके पहलू में शमा जुनेजो साहबा बैठी हैं। जब तनकीद हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये खातून कौन है, अच्छा जबकि चौधरी साहब जरा। जबकि इसी खातून के साथ उनकी ग्रुप फोटोज मौजूद हैं और वो मीडिया पे आ चुकी हैं। सर, ये क्या हो रहा है सर? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चले आप देखें ना, मैंने आपको याद है, मैंने आपको खुद कहा था कि पाकिस्तान से सऊदीया का सफर, सऊदीया से बरतानिया का सफर और बरतानिया से अमेरिका का सफर, नहीं मैं जो कि बहुत बड़ा मार्का है कि सऊदीया के साथ जो सफर है, जो हमारा हरमैन शरीफैन की हिफाजत करना, वो कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ी बात वो है हमारे और बड़े ईमान का हिस्सा है, बड़े हर एजाज की मुसलमान बात के है। ईमान का हिस्सा है। ये बात तो एजाज की बात है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने एक बात आपके सामने कही थी कि कुछ चीजें ऐसी है जो मैं विद हेल्ड कर रहा हूँ कि वो बरतानिया क्या करने गए। अब आप लोगों को कुछ समझ आ रही होगी बात कि बरतानिया क्या करने गए, समझ आ जानी चाहिए। शमा जुनेजो के साथ जो ना, ये मेरे से काफी झगड़ा रहता था मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मेरे बारे में बड़े अजीबोगरीब से अल्फाज इस्तेमाल कर रही मेरी, मैंने इनके कॉन्टेक्ट में, ये पुरानी हमारी आपस में जो है ना अनबन, ये पुरानी चली आ रही थी इनकी, इन खातून के बाद। जैसे एक दौर में मारवी सिरमत थी, आपको पता है, ये सो कॉल्ड लिबरल ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। तो इनके साथ जो, मैं इनको बड़ा पुराना जानता हूँ इन कॉन्टेक्ट के हवाले से। वाजिद शमसुल हसन, अल्लाह ताला उन्हें मगफरत करे, वो फौत हो गए हैं। पीपल्स पार्टी का ताल्लुक था वो भी, तो वो, और वो अपना एक दौर में पीपल्स पार्टी के कितने करीब रहे हैं वो भी। इसी तरह उनसे भी मेरी अनबन बड़ी रहती थी। ये मैं रिकॉर्ड पे चीजें जरा दुरुस्त की के लिए बताता चलो। आज ये कह कर, यानी आप अंदाजा लगाएं कि वजारत खारजा और वजारत दाखिला आमने सामने। वजारत खारजा को कुछ नहीं पता, वजारत दाखिला को कुछ नहीं पता, वजीरे, और अंदाजा लगाएं कि जो ट्वीट किया है ख्वाजा आसफ ने, वो अपनी जात के हवाले से कह रहे हैं कि मेरा फलस्तीन से जाती ताल्लुक है। अगर आप वहां तकरीर करने जा रहे हैं तो आप हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो अगर चले फर्ज करें कि वजीर आजम पाकिस्तान मौजूद नहीं थे, तो वजीर आजम को आपकी स्पीच को या बाकी चीजों को खुद अपने ट्विटर हैंडल से बताना चाहिए था। या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से ये बातें चीजें आनी चाहिए थी। उनका जो ट्वीट है ख्वाजा आसिफ का, और पीछे जो कंट्रोवर्सी है, वो बड़ी आसानी से चीजें खुद ब खुद अनफोल्ड हो चुकी हैं। अहमद कुरैशी, आपको पता है, एक दौर के अंदर वो बड़ा, उनकी आपस में लड़ाई अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन एक अहम मामला है। चले मान लें ये कोई तकरीर लिखने वाली खातून है, तकरीर लिखने वाली ना, आप अंदाजा लगाएं पूरे उनकी पाकिस्तान में उनकी 22। उनकी वजह शोहरत तो ये है कि ये गालम गलोच में ये ना पीएचडी की हुई है। मैं बड़ी मजेदार बात जो करनी है ना आपके सामने, कि पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम में को बंदा नहीं है।
آپ کی بیوروکریسی میں کوئی بندہ نہیں، یعنی شہباز شریف کی حکومت میں کوئی اتنا انٹیلیجنٹ، یعنی نالائکی کی حد، میں نالائکی کہوں گا نا، اور کیا کہوں گا، یہ کہ تو اگر مان لیں یہ اس تو بات کو، عرفان اس بات صدیقی کو، کے اوپر بھی عدم اعتماد ہے، جو نہیں خود نہیں، کو اس بات کو بہت مان بڑا لیا جائے بس، مفکر سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ چھوڑ دیں، وہ کیا مفکر ہیں طارق فاطمی اور یہ ساری باتوں کو ذرا، اب یہ آج بیٹھ کر باتیں کریں، آج ایک دم یہ نمودار ہو گئی ہیں، کوالٹی کیا ہے ان کی، ہے کیا ان کے پاس کیا ایکسپرٹی ہے، کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں، سپیڈ اچھا، اور اندازہ لگائیں کہ اور اپنے آپ کو کیسے پروموٹ کر رہی ہیں، سیکرٹ فائلیں، اب ایک سوال دیکھیں نا، اگر تو اسپیچ رائٹر تھی، تو کیا اسپیچ رائٹر کے پاس سیکرٹ فائلیں جا سکتی ہیں؟ اب یہاں سیکرٹ ایکٹ کہاں گیا؟ کانفیڈینشیلی کا پرنسپل ہے نا، آپ نے سیکرٹ فائلیں تو آپ کو جا ہی نہیں سکتی، آپ کون ہے؟ نہ نہ یعنی نہ آپ کو آفیشلی حکومت پاکستان نے مقرر کیا، اگر فرض کریں وزیر اعظم اپنا کوئی چپڑاسی ساتھ لے جائے، کوئی چپڑاسی یہ کہے، تو کیا چپڑاسی کو یہ اجازت ہونی چاہیے اس بات کی؟ بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو بات ہے نا، میں آپ کے سامنے تو چار تھوڑا سا کانٹرڈکشن رکھوں۔ مذکر مؤنث کا فرق پڑ گیا کہ اگر کوئی چپڑاسن ساتھ ہو تو اس کو تو سیکرٹ فائل نہیں دی جا سکتی۔ چلے آپ اس کو اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھ لینا۔ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو یہ کہنا برطانیہ کا وزٹ، برطانیہ کا وزٹ کس لیے تھا کہ وہاں ہوم ورک کرنا تھا کمپلیٹ، اور یہ جو صاحبہ ہیں شمع جنید صاحب، یہ نواز شریف کے ساتھ تک میں نے بھی تصویر ایک شیئر کی ہے، ہمارا سوشل میڈیا گروپ وہ پیچھے لگا دے گا، تو ایک اور شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام ابھی میں نہیں لے رہا، وہ کوئی ہڈن جائیداد ہے، جتنی بھی ہیں وہ زیادہ تر شاید ان کے نام کے اوپر ہے، اس گروپ کے اندر فوٹو کے اندر، میں نام جان کے نہیں لے رہا، ان کے جی بارے میں کافی تحقیق میں نے کروائی ہے۔ جی اب جو میں نے ہم نے جو باتیں کی نا، جو اب آہستہ آہستہ جو 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 ہم نے جوڑ چھوڑے تھے، وہ جوڑنے کی میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ میں نے برطانیہ کا وزٹ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلی بات یہ آ گئی کہ یہ ان کا نواز شریف کے ساتھ آنا جانا پہلے، اور بقول ان کے کہ وہ 2025 اپریل سے کیا حکومت پاکستان نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا کیا؟ اور یہاں تو نہ وزارت داخلہ یہ کو بڑا پتا تھا، اہم سوال ہے، اس کا جواب حکومت پاکستان کے ترجمان پر واجب ہے، عطا اللہ تارڑ کو بتانا چاہیے۔ نہ وزارت داخلہ کو پتا ہے، نہ وزارت خارجہ کو پتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے، پھر انہوں نے جب ٹویٹ کر دیا، پھر تیسرا بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ اگر سپیچ رائٹر ہی ہیں پھر ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ میں اس اگلی بات کر رہا ہوں، سپیچ رائٹر ہیں تو ہوٹل میں کیوں ٹھہریں گے؟ ایک سوال ہے، کیا ایسا عام تھا؟ کوئی چیزیں تھیں، آپ آئیں، آپ نے کوئی 24 گھنٹے میں ساتھ رکھنا، خدا رہا ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں آپ؟ یہ تیسری بات آ گئی۔ چوتھی بات ہے کہ آپ نے ساتھ سفر کیا، آپ نے تو صرف اتنا ہی کہا، آپ نے، اور آپ وہاں کیوں گئی ساتھ؟ ایک سوال ہے، جب آپ نے ہوم ورک مکمل کر لیا تھا، اسپیچ رائٹنگ آج کو پتا ماڈرن دور آ گیا نا، اب تو آپ کا ماڈرن ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے کس طرح سے بات ہو سکتی ہے، اور بہت سے سیکرٹ طریقہ کار آج موجود ہیں، یعنی یہ کہنا کہ نہیں نہیں جناب واٹس ایپ لیک ہو جاتا ہے، جناب میں آپ کو کئی ایسی اپلیکیشن بتا دیتا ہوں کہ جو نہ کوڈ ہوتی ہے، نہ ڈی کوڈ ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں جو چوتھی اور آخری بات آپ کے سامنے اور کرنا سر جو چاہتا وزیر اعظم کا طیارہ ہے وہ ایئر فورس کا طیارہ ہے ہوں، جس ہاں، میں ٹریول کیا گیا۔ یہ نکلی وہاں سے، یہ وہاں پر کمال کی بات، اب یہاں اگلی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اپنا حسن رضا کا کالم یاد کرا رہا کو میں آپ کو، کہ جب یہیں پر جی مجھے کتنے بالکل صحیح ممالک بات، کے لوگ شامل ہم تھے، نے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے۔ میں ذرا جوڑے نا اس بات کو، یعنی اتنا مصروف تھا آپ کا ملک کا وزیر اعظم کے ایک تقریر نہ کر سکا اتنے اہم ایشو کے اوپر، کیا مصروفیت تھی اس کی، کیا ایسا اہم معاملہ تھا؟ چلے مان لیں، لندن میں لندن میں اتنی اہمیت کہ اپنی سیکرٹ فائلیں شمع جنیجو کو دے دی، واشنگٹن میں جا کے اتنی یعنی کہ نا وہ مصروفیت کے تقریر کرنے کے لیے، سیکرٹ فائلوں پر مبنی تقریر کرنے کے لیے وہ وقت نہیں نکال سکے سر۔ جو بات مزیدار سب سے بات ہے نا جی، کہ وہ اسپیچ رائٹر جو ہیں، صاحبہ جو ہیں، وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی پیچھے، وہ کس لیے بیٹھی ہوئی تھی؟ کس لیے بیٹھی؟ پہلے تو آپ کو پتا ہے، چلے تھوڑی سی امپروومنٹ آ گئی، لیکن وجہ سے کوئی شباز شریف تو آپ کو پتا ہے وہاں پر ان کا خاندان سارا ہوتا تھا، سر نواز اس شریف کو جب جایا کرتا اس تھا یا اینگل سے بھی سر باقی آپ لوگ، دیکھیں کہ یہودی ایجنٹ تو عمران خان ہے، یہودی ایجنٹ تو عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ دیکھیں، وہ جو وہ تو یہودی ایجنٹ ہے وہ اڈیالہ کی جیل میں بند ہے۔
और वो देखिए जो आज भी मैंने आप इसराइल को तस्लीम ना करने के अज़म पर कायम है। और जो इसराइल को तस्लीम करने की खुल्लम खुल्ला यानी कि ना वो उसकी तरफदारी करती हैं शमा जुनेजो, जो और वो ये ना ख्वाजा आसफ के साथ बैठी और वो तकरीर कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात देखिए ना, जो बात जो किन सब डार्ट्स समझने को वाली, जोड़े सर के, ये क्या है? समझने वाली जो बात है, बड़ी बारीक जो बात मैं आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो मैं रख रहा हूँ ना, देखिए ना, ये वहां पर मौजूद, ठीक है, इनका नुक्ता नजर बड़ा वाजे है। अगर आप फलस्तीन के मामले में बोलने जा रही हैं, तो ये साथ क्यों थी? यानी एक देखो ना, ये नुक्ता जोड़ने के लिए चीज है ना, कि ये अगर अगर ये फलस्तीन के मामले में आप फलस्तीन की सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो स्पीच राइटिंग जो है, क्या यानी शमा जुनेजा का पीछे बैठने का मकसद यही है कि तकरीर उन्होंने लिख के दी? इसका मतलब है वो तकरीर अगर लिख के दी तो उसके पीछे मख्फी पहलू इसराइल के कॉन्टेक्स्ट के था। यानी आप इसको यूं देखें ना, कि इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखें आप। और सबसे अहम बात, जब इन सारी चारों पांचों चीजों को जब आप मिला के सोचते हैं, इल्जाम लगता है, अभी जो आपने बात की है इमरान खान के ऊपर, और मैंने आपको उस वक्त भी बात एक कही थी कि अगर इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट का नारा ना लगाता, तो ये भुगत रहा होता। अब तो उसके बारे में इतनी एविडेंस आपके पास आ गई है, इतना मटेरियल आपके पास आ गया है, कि आप अब आपके पास और कोई चीज रह ही नहीं गई है। अब तो आप हुकूमत में बैठे लोगों ने इस बात की तस्दीक कर दिया और तस्लीम भी कर लिया इन चीजों को, कि ये सारा कैसे कुछ हुआ है। अब आगे बात है, डोनाल्ड ट्रंप भी अगर आए, तो मैं जब प्रोग्राम में बात करता तो मैं कहता था डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ इस इंसानी हकूक या मुफाद आमा के हवाले से कोई बात हो सकती है, कि जो ज्यादती हो रही है, पॉलिसी जो है वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से मुत्तफिक हो। वो हरे को पता है, हमें पता है, पहले दिन से पता है, हजरत कायद आजम को पता था, आज से नहीं, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से हजरत कायद आजम को जो पता था। और आज अगर हम अपना पर्दे से पर्दा उठाते जाएं, पर्द से पर्द मिलाएं, तो आप लोगों को ये बात बड़ी एक वजाहत के साथ समझ आ जाती है। फिर अगली बात बड़ी आम है कि इसराइल देखे ना, जो इसराइल से प्यार करने वाले लोग हैं, वो एक अपना ना कोई एक वाजबी सी औरत वहां से उठी और सर सलामती याद कौंसल में रखें, पीछे बैठ सर गई। यहाँ याद रखें कि मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अजमल कादरी को इसराइल के दौरे पर भेजा और उन्होंने वहां जाके इसराइल के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकातें की, और ये तफसील अजमल कादरी ने टीवी चैनल्स पर बैठकर खुल्लम तो खुल्ला ऐसा बताई है। तो ऐसा बात को अगर आप समझे, अब जो मिसिंग लिंक था आपने इस चीज से जोड़ के वो बना दिया। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ अब क्यों गया है बरतानिया, ऐसा क्या मसला आ गया जो इलाज कराने के लिए गया है? तो आपको मिसिंग लिंक समझ आ गया अब आपको? अभी भी अब मैं भी इशारों में बात कर रहा हूँ, ये अब आपके ये, अब मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे अंदाजा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन ये मिसिंग लिंक जो है ना, हमारे नाज़रीन का काम है इनको जोड़े और समझने की कोशिश करे कि क्या है। यानी बातें बड़ी हम करते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर अगर आप मैंने जुल्फकार अली भुट्टो, इतना पॉपुलर शख्सियत था, क्या हुआ उसके साथ? मुस्लिम उम्मा की बात की थी ना उसने। अगर ये शरीफ खानदान या ये लोग अगर मुस्लिम उम्मा से इतने प्यार करने वाले लोग थे, तो यानी सबसे ज्यादा हुकूमत जो है इन लोगों ने की है, सबसे ज्यादा एडवांटेज इन लोगों ने लिए हैं, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर। और आज भी जिस तरह लाया गया, सारा कुछ आपके सामने। अब आपने इससे अगला जो मिसिंग लिंक जोड़ना है, ऑपरेशन रजीम चेंज या तहरीक इंसाफ को, तो इमरान खान को गिराने के बाद नवाज शरीफ या इस ग्रुप को लाने का मकसद आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो क्या है। एक मिसिंग लिंक ये भी है कि शम्मा जुनेजो अलल अलान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी हामी है, और उन्होंने अपने ट्विटर हीडर पर ये ना तस्वीर भी लगाई हुई है। क्या अब ये, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, पाकिस्तानी अवाम के जहनों में भी ये सवाल है, ख्वाजा आसफ मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं, शम्मा जुनेजो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, अलल अलान फख्र करती हैं अपनी इस वाबस्तगी पर, तो क्या इसराइल के हवाले से पॉलिसी में जो कोई इनकलाबी तब्दीली आ रही है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सेम पेज पर है? देखिए पीपल्स पार्टी जो कि जुल्फकार अली भुट्टो के नजरियात को सामने रखते हुए वो बैक एंड पे खेलेगी, वो फ्रंट पे नहीं आएगी। अभी तक आपने कोई फ्रंट पे अभी तक चीजें सामने नहीं देखी हैं। वरना इन सारी बातों को सामने रखते हुए अपना बिलावल भुट्टो भी साथ जा सकते थे, जब उस वक्त सारे मामला को जब लेके चलना था, करना था। और कई शख्सियात भी हो सकती थी, लेकिन उन्हें अंदाजा है कि ये क्या कर रहे हैं। और वजह समझिएगा,
کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور اسی وجہ سے یعنی وہ کسی وقت ہم گفتگو کریں گے اس ٹاپک پہ بھی کہ اس وقت کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی ہیں ساری، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سارے معاملے میں بیک اینڈ پہ کھیلے گی، فرنٹ پہ نہیں آئے گی، ورنہ ہمارے یہاں جو سب سے زبردست بات جو ہے، جو حیران کن بات ہوئی ہے، ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ساری خاموش بیٹھی ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے ملین مارچ کیے اسرائیل کے خلاف، آج کل انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ خاموشی کیوں ہے؟ کہ ایسا کیا یہ ذرا کیا کیا تو عرب ہمارا ممالک؟ ہمارا ٹاپک چونکہ چوائس صاحب زیادہ لمبا ہو جانا ہے، جی اور جی، میرا جہاں تک خیال ہے نا، اس والے معاملے کو ابھی یہیں چھوڑتے ہیں ہم اگلی ڈیٹ پہ ہم اس پہ بات کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ون لائنر بات کہ شمع جنیجو کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سوشل میڈیا سیل جو ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس میں پرویز سندیلا اینڈ کمپنی صاف نظر آ رہی ہے۔ اگلا سوال سر یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ دنیا بھر میں زیر بحث ہے کہ کیا اب یہ اس کو وہ جوڈیشری کہا جا سکتا ہے جو کسی مملکت کا ایک آزاد ستون ہوتا ہے؟ یعنی ہماری عدلیہ اتنی زوال پذیر ہو گئی ہے، اب اس کے دوبارہ ریوائول کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہے سر؟ کیا 26ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے عدلیہ اپنا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے؟ پھر صاحب بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی۔ رسوائی کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں نا، یاد ہوگا کہ جب ثاقب نثار صاحب کا دور تھا، عمر تا بندیال صاحب کا دور تھا، ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے لکھا کہ پاکستانی عدلیہ کی پوزیشن کیا، تو یہ ساری سیاسی گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ پڑا کرتی تھی کہ جناب کیا یہ پاکستانی عدلیہ کی حالت ہے، یہ کہا کرتے تھے یہ ساری یہ لوگ۔ تو میں نے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کو نوٹس دیا کہ آپ نے ہماری عدلیہ کو نیچے کیوں گرایا، اور میں ڈیفینسو لے گیا ان کو، آپ اندازہ لگائیں، میں نے 3 نوٹس ڈالے ان کو، 3 نوٹس ڈالے۔ آج یہ سو گئے ہیں یہ کہیں، یہ ساری جتنے بھی ہیں، آج ذرا جواب دیں اس بات کا، آپ نے عدلیہ میں کیا امپروومنٹ کی ہے، ذرا ہم بھی سمجھنا چاہیں گے۔ ماں سوائے اپنی مرضی کے ججز بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے علاوہ آپ ذرا خود بتا دیں کہ کیا امپروومنٹ کی ہے۔ چلے میں آپ کے تیس سامنے تیس لاکھ روپے تنخواہ لے کے، 50 لاکھ روپے کی برات لے کے قومی خزانے پر اتنا بھاری بوجھ ڈالنے کے بعد عوام کو کیا ملا؟ اصل سوال یہ ہے۔ کہ یہاں سول کورٹوں پہ بوجھ بہت ہے، فوجداری کورٹوں میں بوجھ بہت ہے، اسپیشل کورٹ بنائے ہیں، بہت بوجھ ہے۔ اصل میں آپ نے جب تک دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمران خان صاحب میری اس بات کو سمجھ گئے تھے، میں نے کہا تھا اگر ادارے ٹھیک ہوں، اگر پولیس پرچہ درج کر دے، انویسٹیگیشن ٹھیک کر دے، اور اس کی چلان ٹھیک کر دے، تو کتنا بوجھ کم ہوگا عدالتوں کے اوپر، سزائیں میرٹ پہ ملنا شروع ہو جائیں گی، بڑا فرق پڑے۔ سول کورٹوں کے اندر کئی معاملات کے حوالے سے، یا مثال کا بجلی کا بل ہے، سوئی گیس کا بل ہے، اور کئی ایشوز ہیں، کئی معاملات ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، اگر یہ سارے ادارے اپنی جگہ بیٹھ کے معاملات حل کریں تو عدالتوں میں بوجھ نہیں رہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا کرنا تھا، اب آپ اتنی بڑی تعداد ہے کہ پینڈنسی کی آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کچھ نہیں ہوا، آج چپ ہیں سارے۔ آج وہ اینکر بھی جو بڑا چھلانگے مارا کرتے تھے، جو جن سے چین سے نہیں بیٹھا جاتا تھا، جنہیں ثاقب نثار صاحب کا نام، جسٹس عمر تا بندیال کا نام، ان کا نام لیے بغیر ان کو نیندیں نہیں آتی تھی، آج سوئے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے۔ آج بیٹھ کر جسٹس قاضی فائزی صاحب کا کردار نہیں بتانا چاہیے انہیں کیا تباہی و بربادی کی ہے، پھر یہاں سے آگے چلیں کہ جیسے قاضی فائز صاحب کے بعد 26ویں ترمیم کے بعد اب آپ صرف ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر دینے لگا ہوں، یہاں ہائی کورٹ میں آئینی درخواستیں یا اس کی تعداد کتنی گر گئی ہے، آپ پریشان رہ جائیں گے۔ اب اس کی 3 وجہ ہیں، ایک تو دھکے کھانے پہ مجبور کر دیا محکموں میں جا کر دوبارہ دھکے کھائیں، یعنی محکموں کا ستیہ ناز ہے، انہی کے پاس گریوینس پٹیشن لے کے جائیں، آلٹرنیٹ ریمیڈی کا پرنسپل تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا ہم اس سے آگے چلتے ہیں، چلیں ہم فرض کریں وہاں بیمار دھکے ہوئے جس کے سبب اسی اطار کے لونڈے سے یہ دوا لینے کے حقیقت، لیے بھیج دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے طریقہ کار یہ ڈھونڈا کہ جناب یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے عدالتوں میں بوجھ کیا کام ہونا ہے، آپ نے تو ایک طرح سے طریقہ کار ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی چکر ہی نہ، کام ہی نہ کرنا پڑے۔ یعنی یہاں بیٹھ کر یہ عدالتوں میں بنیادی حقوق کے تحفظ میں کام ہوتا تھا، اب جو کہتے ہیں جرمانہ دیں گے، بھائی آپ کیوں آئے ہیں عدالتوں میں، جرمانہ دیں، یعنی
جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ تقریباً انہوں نے ختم کر کے اب مجھے یہ بتائیں، یہاں میں تو کوٹوں میں بھی یہ کہا ہے کہ ابھی تو حالات آپ ہماری عدالتوں کے یہ ہو گئے ہیں کہ ایک حوالدار کو نہیں بلا سکتے۔ کہاں گیا آئی جی کو بلانا؟ وہ آئی جی کو اگر بلاتی بھی ہے نا، وہ ایک دن ایک دن نا یہاں کے چیف جسٹس صاحب ایک دن شو ڈالتی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگلے دن وہ آتے ہیں کورٹ میں آتے ہیں اور معاملہ ختم ڈسپوز، بس یہ دکھانے بتانا ہے کہ جی ہم بلا سکتے ہیں۔ اچھا بلانا کیا ہے؟ آگے بتائیں کیا کیا گیا ہے یہاں پر کیا کیا ہے؟ تو یہ جو سارا 26ویں آئینی ترمیم سے تباہی و بربادی ہے، اب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں لائرز موومنٹ بننے والی ہے۔ ہم جب 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کریں گے نا، یا ہم ختم کرنے کے قریب پہنچیں گے، تو آپ پھر عدالتوں سے امید رکھیں کہ عدالتوں میں کچھ بہتری آ جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی موجودگی میں آپ بھول جائیں، آپ سو جائیں۔ مارکیٹ کے اندر جو کام ہے 50% سے زیادہ ویسے ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس پرچیز پاور نہیں ہے، فیس دینے کی پاور نہیں ہے، یعنی ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، یہ آپ اندازہ لگا۔ آپ کا یہ جملہ بہت اہم ہے کہ 26ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھنا یہ خواب ہے، خیال ہے، اس کا یہ نہ پورا جس کا پورا ہونا ناممکن ہے، جس کی تعبیر ناممکن ہے۔ سر یہ ایک آن اے لائٹر نوٹ، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی وہ کسٹوڈین ہے پورے پاکستان کے عدلیہ کے، سپریم کورٹ کے، باقی جو ہائی کورٹس ہیں، انہوں نے اپنے یعنی کہ نا جو گھوڑا ہے اس کا نام، پولو کھیلتے ہیں جس گھوڑے پر بیٹھ کر، اس کا نام جسٹس رکھا ہوا ہے۔ میں یہ نہ آن لائٹر نوٹ یہ ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر مجھ پر توہین عدالت نہ لگ جائے، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے، اس گھوڑے کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کا نام جسٹس نہیں ہونا چاہیے سر۔ اچھا، آپ نے نا بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے یہاں پر۔ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے شروع میں جب چیف جسٹس بنے تو بڑا وزٹ کرتے تھے کہ چھوٹی موٹی عدالتوں کا، اور وہ آنے کے بعد آپ نے دیکھ لیا تو آج کل زیادہ ریسٹ ہی لگتا ہے، ریسٹ ہی ہوتی ہے زیادہ تر، نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آپ نے کیا کام کر لیا۔ چند اجلاس ہوئے، کوئی رجسٹرار کی طرف سے گڑبڑ ہو گیا، کوئی خط آ گیا، اس کو بدل دیا، اس کو لگا دیا، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ فریدی نے نہ تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف اتنی توجہ کبھی دی ہے، نہ عدالتی معاملات کے اگر دیکھا جائے انہوں نے اس طرح سے جو عام بندے کی نا، مثال کے طور پر جسٹس سید منصور علی شاہ کا تو مجھے اندازہ ہے نا اس بات کا کہ وہ پبلک انٹرسٹ بھی کرتے رہے ہیں، پھر وہ اور پریکٹس، بہت اچھی پریکٹس انہوں نے اس کانٹیکس کے حوالے سے، یہ پارٹنر ہونا اپنی جگہ بات ہے، پریکٹیکلی کوٹوں میں انوالومنٹ جو ہے نا، جسٹس اسد اللہ چونکہ لائر موومنٹ میں فرنٹ پہ کھیلتے رہے ہیں، لوگوں کے مسائل دیکھتے رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے پریشانی کیا ہے۔ اب انہوں نے اپنا ماشاء اللہ امیر کبیر آدمی ہیں، اور تو ان کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے عام بندوں کے مسائل کا کیا۔ وہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، یعنی آپ آج ایک پیر بنا لیں، ایک میں چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو، آپ ایک پیر بنا لیں ایک ایسے آدمی کو جو مصری سے اٹھ نکلتا ہو، اے سی کے کمرے میں بیٹھتا ہو، اور ملازم دروازے کھولنے کے لیے سارے موجود ہوں، تو ایسا پیر اور ایک غریب آدمی چلا جائے اس کے پاس، جو بیچارہ وہ پھونکنی سے، گوبر سے وہ ہنڈیا پکاتا ہو، اور مزدوری کرتا ہو، سڑک پہ چپیڑے پڑتی ہوں، بجلی کا بل دے نہ سکے، تو اس کو شاید مشکل ہوگا۔ صحیح پیر کو تو پتا ہوگا، لیکن جو آج کل کے اس طرح کے پیر ہیں ان کو تو اندازہ ہی نہیں اس کے مسائل کیا۔ تو اس لیے بالکل ہمارے صحیح محترم بات۔ چیف جسٹس صاحب کو نا گراؤنڈ میں مسائل کا پتا نہیں، اور کئی ججز ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، اور سوشل میڈیا تو سچ بتا رہا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے جو زیادتی اور ظلم سوشل میڈیا پہ، چینل تو آپ کے سارے کنٹرولڈ ہے۔ کیا کر لیا آپ نے؟ عدالتوں نے کیا بتائیں، رائٹ ٹو انفارمیشن یا باقی معاملات کو ہینڈل کر لی، کنٹرول کر لیے؟ نہیں کر سکے۔ یہ سمجھے اس بات کو، نہیں کر سکے، ماننا پڑے گا ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور میری گزارش بھی ہوگی، ایک دور تھا جب خواجہ شریف صاحب نے نا جب عدالتیں شروع ہوتی تھی پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالی۔ آج بھی بہت ججز تلاوت کرام پہلے پڑھتے ہیں، تلاوت پہلے ہوتی ہے، پھر اپنی عدالت سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ایک تجویز کروں گا چیف جسٹس صاحبہ کو، چیف جسٹس صاحب کو اور جو تمام چیف جسٹس صاحبان کو، کہ آپ قرآن مجید میں جو لفظ انصاف ہے نا، انصاف کے عدل کے جو تقاضے ہیں اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نکالیں۔ اس کا روزانہ میرا خیال ہے ہر مہینے میں کوئی ایک آدھ لیکچر ہوا کرے یا پڑھا کریں، بڑا فرق پڑے گا اس سے اندازہ ہوگا کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ایشو کیا ہیں۔
یعنی یہ ایک اچھی تجویز میں دے رہا ہوں، اس کو نیگیٹو بہت سینس میں لینے کی بہت اچھی ضرورت نہیں تجویز ہے، بہت انقلابی تجویز ہے۔ اس میں یہ بھی ایک ترمیم کی جا سکتی ہے کہ ان آیات کو فریم ان کا کروا کے جج صاحب کی بالکل آنکھوں کے سامنے دیوار پہ اسے اویزا کر دیا جائے، تاکہ ہر لمحے ان کی اس آیت پر، ان آیات پر نظر پڑتی رہے۔ ہے اس چوہی میں یہ صاحب۔ حدیث پاک بھی ہو کہ جس کو قاضی مقرر کیا گیا اسے کند چھری سے ذبح کیا گیا۔ اچھا چوہی صاحب، بڑی زبردست بات آپ نے کی۔ یا کہ دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت الفاظ پروئے ہیں، تو مجھے وہ اپنی ماں کے لفظ یاد آئے گئے، جب وکالت میں نے پہلے بھی ذکر آپ سے کیا ہے، تو مجھے کہنے لگی رب کے 99 نام لے کے آؤ۔ جب لے آئے تو دو ناموں پہ رک گئی، العادل و الوکیل ہو، یہ رب کی صفات ہیں۔ بالکل عدل صحیح کی بات۔ کرسی پہ بیٹھے ہو نا، تم تو سمجھ رہے ہو میں کچھ نہیں، میں دے رہا ہوں انصاف، کوئی انصاف نہیں دے رہے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کتنا ظلم، تم ظلم کو بچا کیسے رہے ہو، پروٹیکٹ کیسے رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا۔ دنیا میں تو بچت ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ایسے لوگوں کی دنیا میں بچت نہیں ہوتی ہے، آخرت میں تو حساب بڑا لمبا چوڑا ہوتا میری آخری تجویز یہ نا چیف جسٹس محترم عزت مآب یحییٰ فریدی صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں پاکستان پولو فیڈریشن کا تاحیات صدر بھی مقرر کر دیا جائے۔ اب اگلا موضوع سر، یہ کشمیر کی صورتحال میں اچانک بہت نازک یعنی کہ نا حالات بن گئے ہیں، اور جو اسپتال ہیں ان کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، اور پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر سے کہا گیا ہے کہ جب تک اگلی شفٹ نہ آئے، وہ شفٹ کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود بھی وہ ہاسپٹلز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کی پاس سر انسائیڈ انفارمیشن کیا ہے کہ وہاں پہ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہے۔ دیکھیے، جو سمجھنے والی بات ہے نا وہ بڑی واضح ہے کہ نا آزاد کشمیر میں اب چیزیں سمجھ آ گئی ہیں انہیں۔ آپ کو جو ہوتا ہے بجلی کے حوالے سے انہوں نے دیکھا کہ اپنے مسائل اپنی باتوں کے لیے نکلے، اب اپنے حق کے لیے وہ نکل رہے ہیں، اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں۔ اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے کسی دن ہمارے لیے وہ یہ ان حقوق کے حوالے سے کیا مسائل پیدا ہو جائیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ حق کیسے لینا ہے، ساڈا حق کتنے رکھ، ٹھیک ہے نا۔ بالکل صحیح وہ بات ہے۔ پاکستانی قوم کو تو شاید سمجھ نہیں آیا، وہ تو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہر کوئی اپنے لیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ آج بھی ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، میرے ایک دوست ہیں UK میں، اور جب سے عمران خان کے ساتھ یہ سارے معاملات شروع ہوئے، مجھے انہوں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی، آج میں وہ امانت دیتا ہوں، نہیں ہے میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے پہلے دن بتایا تھا کہ ایجنڈا بڑا خطرناک ہے، جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، اور کچھ لوگ اگر چلے فرض کریں اپنی جانیں بھی دے جاتے ہیں، اور جانیں دے کر واپس آ گئے، یہ مطلب وہ کہہ رہا ہوں، یہ 26 نومبر وغیرہ یہ بعد کی باتیں ہیں، اس سے پہلے مجھے کہا کرتے تھے، اور میں نے کئی چیزیں عمران خان سے ڈسکس بھی کی تھی، یہ میں بتا دوں آپ کو، اگر تو کھڑے رہے، مقابلہ کیا، تو یہ بدل جائے گا۔ 26 نومبر کے بعد دیکھیں جانے دی، گھر واپس لوٹ گئے، گھر واپس لوٹ گئے۔ وہ یہاں بھی جو معاملات ابھی بھی دیکھیں نا، آپ جلسہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا خالی جلسے سے نہیں مسئلہ حل ہونا پشاور سر کا۔ 26 نومبر کو کارکنان نے جانیں دی، خون بہایا، ڈٹے رہے، جو وہاں پہ قیادت تھی وہ چلی گئی، میں اور الٹیا بات یہ کر رہا ہوں، ہوا۔ جو سب دیکھیے میں بتا رہا ہوں، وہ ایک کام، وہ ایک سٹیپ آگے گیا تھا نا، اس کے اگلا سٹیپ آگے ہونا چاہیے تھا، وہ رکنا نہیں چاہیے تھا وہاں۔ جب آپ رک گئے وہاں پر، آپ واپس آ گئے، تو پھر تو آپ اس کا مطلب ہے ڈر گئے، کمزور لوگ، اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ آپ صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ وہ جو سرکار ہے نا وہ کتنی ظالم ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ گناہ گار ہیں، بے گناہ ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں اس بات کا۔ وہ جو کام کرنا ہے وہ کر رہی ہے، اور وہ ہو رہا ہے، یعنی ان کے لیے وہ سمجھ نہیں ہے، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ان کو صرف اور صرف عوام کا جو سمندر ہے نا، شروں کا جو سمندر ہے، جو سڑکوں پہ آئے گا، احتجاج کے لیے آئے گا، صرف وہی روک سکتا ہے۔ یہ کشمیر کے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے، اور وہ اس پہ عمل پیرا ہے، اور آپ نے پیچھے بھی دیکھا انہوں نے کتنے احتجاج وغیرہ کیے۔ اب یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اگر وہ جو کمیٹی نے احتجاج کی جو کال دی ہوئی ہے، اور وہ کال کے لیے جب آگے بڑھیں گے وہ پیچھے واپس جانے والے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے نتائج میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور سر ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مزاحمت کرنے والے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ کسی لیڈر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ عوام نے خود مزاحمت کی جو تحریک ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ ان کو واپس جانے پہ کیسے آمادہ کیا جائے۔
जबकि पीटीआई की जिद्दोजहद में बदकिस्मती से अवाम मज़ाहमत के लिए आते हैं, गोलियां खाते हैं, खून बहाते हैं, उनकी लाशें गिरती हैं, माजूर होते हैं, लेकिन उनकी जो क्यादत है वो ये ना पसपाई अख्तियार करके उनको तने तनहा छोड़कर वापस चली जाती है। ये अच्छा अलमिया अच्छा। है पीटीआई की मज़ाहमत की तहरीक का। और इसी के अंदर यानी कि ना वो इस सवाल का जवाब भी पिन्हा है कि पीटीआई की मज़ाहमत कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। तो सर आप मैंने जो आपके सामने बातें की है ना, मैं आज से नहीं बात ये कर रहा, मैं ये उस वक्त से बात कर रहा हूँ। यहाँ जैसे भी जो मर्जी कर लें, और ये जो कुछ हो रहा है ये मुझे सारा पता है इस बात का। पहले मुझे मैं बता दूं कि वो जो शख्सियत है वो आजकल इस सारे निज़ाम से ना, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दौर में बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। तो वो सारी नेचर को समझते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह होना है। उन्होंने एक बात, बड़ी बात आज भी कभी कभी उनसे बात होती है, तो वो बात वही कह रहे हैं कि मुझे बताओ जो मैंने कहा था वही हो रहा है। मैं उनके सामने लाजवाब हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का, लेकिन चीजें यही बता रही हैं कि वो ठीक कह रही थी। मोहम्मद अजहर सदीक साहब के इन्हीं आखिरी अल्फाज को मैं समअप करता हूँ कि पुरअमन आइनी कानूनी मज़ाहमत ही वाहद रास्ता है जो कामयाबी की तरफ लेके जाता है। और पीटीआई की क़यादत को आज़ाद कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद से ये सबक सीखना चाहिए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल नए मौज़ूआत और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।